अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रहा था सवात, कोई काम था तो मैंने सोचा रास्ते में एक ट्रैवल व्लॉग भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा चैनल पाकिस्तान के नाम पर है और पाकिस्तान की खूबसूरती भी दिखानी बनती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सवात जाते रहे होंगे, लेकिन आज मेरे साथ जाइए सवात। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा बाइक का सफ़र। और अभी ये हम सवाबी रोड से सवाबी टू मर्दान रोड पे सफ़र कर रहे हैं, तो साथ रहिएगा। बीच में वीडियो स्किप होती रहेगी क्योंकि ऐसे बहुत लंबी वीडियो बने। तो अभी हम पाओ पहुंच गए। ये मर्दान से निकलने के बाद जो सवात की तरफ पहाड़ी सिलसिला है, उसका ये आखिरी स्टॉप है। मतलब कि आखिरी इसको गांव कह लें, छोटा सा। तो इसके बाद से ये जो पहाड़ी एरिया है वो शुरू होता है और हमारा सफ़र भी पहाड़ के ऊपर मतलब कि चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पाओ से अभी हम निकल रहे हैं, तो सामने आपको पहाड़ नज़र भी आ रहे होंगे और काफ़ी ही प्यारा मंज़र ये नज़र आ रहा है। तो मैं ख़ुद इसलिए बाइक के सफ़र को तरजीह देता हूँ कि मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगता है। खुला माहौल होता है, हर तरफ से नज़र आता है। ये भी हम बिल्कुल, ये लें जी, अब हम पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करेंगे और पहाड़ के ऊपर से आपको नीचे वादी के मनाजिर दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारे और दिलकश नज़ारे होते हैं। आप यकीन माने, एक बार बंदा देखे तो दिल नहीं करता कि वहाँ से कहीं और जाए। तो यही खूबसूरती होती है पहाड़ी जितने भी एरियाज़ हैं उनमें। मुझे भी ये सब इसी वजह से अच्छा लगता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है जब भी मुझे कोई फ्री वक्त मिले या कोई भी ऐसा बहाना हो तो मैं ज़रूर इस तरफ चक्कर लगाता हूँ। तो ये देखें सामने जो पहाड़ हैं वो काफ़ी सरसब्ज़ व शादाब हुए। सीज़न चल रहा है अभी सावन का। तो इस जो महीना होता है सावन का, इसमें जो हरियाली है वो उरूज पर होती है। बाहर के शुरू में भी उरूज पर होती है, लेकिन वो उस तरह की नहीं होती। ये खिला खिला सा मौसम होता है, इसमें हरियाली बहुत ज़्यादा होती है और इसके फ़ौरन बाद वैसी ख़ज़ां नहीं होती है। तो ये जो पहाड़ों के ऊपर कर्व्स होते हैं, इस पे बाइक चलाना या गाड़ी चलाना मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे पहाड़ों के साथ कर्व ले ले के घूम घूम के पहाड़ के ऊपर चढ़ना, आप यकीन माने बहुत ही अच्छा लगने वाला सफ़र होता है। ये सीधी सीधी रोड पर मुझे वैसे भी कभी भी बाइक चलाते हुए अच्छा नहीं लगा, गाड़ी चलाते हुए अच्छा नहीं लगा। ये जो पहाड़ों के मोड़ होते हैं और ये जिग जैग करते, घूमते घुमाते ऊपर की तरफ जाना या नीचे की तरफ उतरना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प और दिलनशी किस्म का, मतलब कि आप यकीन माने मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास ऐसे कि मैं कुछ इस बारे में कहूँ, लेकिन बस ये समझ लें कि बहुत अच्छा लगता है ये सफ़र। तो ये अब देखें कितने बेहतरीन कारवे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो रोड्स हैं, देखें कि कोई कचरा नहीं, किनारों पे कोई कचरा नहीं, साफ़ सुथरे रोड हैं। के में मतलब कि पिछले दिनों इन रोड्स पे काफ़ी सारा काम हुआ और रोड्स भी सारे नए बने हुए हैं, साफ़ सुथरे कारपेट रोड हैं। और जब भी आप किसी पहाड़ी एरिया में जाएं तो वहाँ पे जो सबसे तंग करने वाली चीज़ होती है वो रोड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टूटे खड्डे से होते हैं, वो बहुत तंग करते हैं। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक ठाक है सब कुछ। और ये यहाँ एक और स्टॉप पे रुका हूँ। ये अभी हम पहुँच गए जलाला माला कंड और लंडके के बिल्कुल दरमियान में एक जगह ब्रिज है। इसको शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहान ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये जो टावर बना हुआ है ये भी उन्हीं के नाम से है। ये यूनाइटेड अरब अमारात के साबका सदर थे, प्रेसिडेंट, और इनकी वफ़ात अभी इसी साल कोई मई के बीच में हुई थी। डेट मुझे अभी सही तरह याद नहीं, लेकिन अभी इनकी वफ़ात हुई। तो ये उनके नाम से ब्रिज और ये टावर मंसूब है। तो यहाँ पर फ़िशिंग भी की जाती है, फ़िशिंग पॉइंट भी है। और ये पिछले दिनों जब सैलाब आया था तो मैंने इसकी फुटेजेस देखी थी। ये बिल्कुल जो ब्रिज है, इसके जो पिलर्स हैं जो राउंड शेप के हैं, वो बिल्कुल इसमें डूब गए थे। मतलब कि पुल के बिल्कुल साथ साथ पानी चल रहा था।
تو یہاں سے دریا کا آپ دیکھیں پارٹ بہت زیادہ چوڑا ہے، بہت زیادہ، مطلب کہ ہم لوگ دریائے سندھ کے قریب رہنے والے ہیں اور اکثر دریائے سندھ کو ہی دیکھتے رہے ہیں، اور دریائے سندھ کو ویسے بھی دریاؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو اس کے حساب سے دیکھیں تو یہ بہت چوڑائی میں بہت زیادہ چوڑا دریا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گہرائی کم ہے۔ یہ جو ابھی پانی نظر آ رہا ہے یہ سمجھ لیں کہ 3-4 فٹ کا پانی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، وہ بھی کئی مختلف جگہوں پر، ہر جگہ پہ نہیں، ہر جگہ ویسے نارملی یہ 2-3 فٹ کا پانی ہے، کیونکہ میرے سامنے وہاں کچھ لڑکے بھی نیچے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، وہ پانی کے اندر پتہ نہیں کچھ تلاش کر رہے ہیں، اور میں نے پوچھا تھا لڑکوں سے تو وہ کہہ رہے تھے سیلاب میں جو چیزیں بہہ کر آئی ہیں تو لوگ وہ یہاں سے نکال رہے ہیں۔ تو دریا کافی پیارا ہے، ابھی پانی بہت اتر چکا ہے، اور یہاں پہ کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے۔ میں اکیلا ہی ہوں، نہیں تو ویڈیو میں خود کو بھی آپ کو دکھاتا، اور ویسے بھی جب اکیلا بندہ ہیلمٹ پہن کر لمبا سفر کر کے ہیلمٹ اتارے تو پھر شکل کسی کو دکھانے والی نہیں ہوتی۔ تو یہ ابھی ہے، یہ جو ٹاور ہے شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے نام سے، تو یہ کافی اچھا ٹاور بنا ہوا ہے۔ یہاں یہ پولیس چیک پوسٹ ہے، اور یہ سامنے مالاکنڈ ٹو بیرین روڈ ہے، یہ جس پہ ابھی ہم چلنا شروع ہو گئے۔ تو دیکھیں دریا کے ساتھ ساتھ سفر ہے، اور آپ کو یہاں سے دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دریا زیادہ گہرا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کا پانی اس روڈ تک آ جاتا ہے، اور آگے جو آبادی ہے اس میں بھی مطلب کہ ایسا ہی دریا اتنا گہرا نہیں ہے، تو ہوٹلوں کے اندر یا گھروں کے اندر پانی آنا مجھے تو لگتا ہے معمول کی بات ہوگی، کیونکہ دریائے سندھ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دکھایا تھا، وہاں پہ گہرائی بہت زیادہ ہے، مطلب کہ ہم برج کے اوپر سے دیکھیں تو نیچے کھڑا ہوا بندہ نہیں نظر آتا، یا آئے بھی تو ویسے یہ پتہ ہوتا ہے کچھ چھوٹی سی چیز کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں تو اتنی گہرائی بنتی نہیں، مجھے لگتا ہے ٹوٹل شاید 10-11-12 فٹ ہوگی۔ تو یہ ابھی ہم چل رہے ہیں آگے کی طرف، تو یہاں ہوا ٹھنڈی ہونا سٹارٹ ہو گئی، پیچھے بہت زیادہ گرمی تھی، اور یہاں ابھی موسم کافی اچھا ہے، تو کافی اچھا لگ رہا ہے۔ تو آگے آگے دیکھیے، میں بھی ایک ہاتھ سے بائک چلا رہا ہوں اور ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑ کے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کام تھوڑا رسکی ہے، لیکن بس احتیاط کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہاں پہاڑ کے ساتھ ساتھ سفر، اور اتنی صاف ستھری روڈ جس پہ مطلب کہ کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں، بالکل نئی کارپیٹ روڈ ہے۔ یہاں کو آپ نے اگر آنا ہو تو ایک چیز کی احتیاط ضرور کیجیے گا، یہاں پہ آپ نے ڈرائیو بہت زیادہ کیئرفلی کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ سنگل ہے، اور اس پہ ایک سائڈ پہ چلنے والی ایک ہی گاڑی جتنا رستہ ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک اس پہ بہت زیادہ ہے، اور آپ کو اگر کراس کرنا ہو کسی گاڑی کو، آگے والی کو، تو بہت زیادہ احتیاط سے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں دیکھیں سامنے سے گاڑیاں مسلسل آتی رہتی ہیں، تو کراس کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، اور ایسی صورت میں آپ اگر جلدی کریں گے تو یہ نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں جو یہ آگے دیکھیں یہ رکشہ ہے، آپ کو ویسے نظر آ رہا ہوگا یہ رکشہ تھا، تو یہ روڈ کے مطلب کہ بیچ میں گاڑی چلاتے ہیں، رستہ نہیں دیتے، بائک تک کو بھی نکلنے کے لیے رستہ نہیں ملتا۔ یہاں آپ دیکھیں وہ سامنے کار جا رہی ہے، وہ بھی بالکل سینٹر لائن کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہاں مجھے ایک ہی جو پریشانی ہوئی ٹریفک میں وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کو جلدی ہو یا کسی سے آگے نکلنا ہو تو وہ بہت مشکل کام ہے، تو گاڑی ہے اگر آپ کے پاس تو پھر تو اور زیادہ مشکل ہے۔ ایسی صورت میں پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اور احتیاط ہی سب سے بہتر چیز ہوتی ہے۔
لیں جی، ہم پہنچ گئے دریائے سوات جو مین شہر ہے، سوری میں دریائے سوات کہہ رہا ہوں، سوات شہر کے اندر۔ تو یہ جو دریائے سوات کے اوپر مین شہر کا برج ہے، اس برج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں دریا کے پانی کی روانی تو بہت تیز ہے لیکن گہرائی بہت کم ہے۔ نیچے وہ لڑکے آپ کو نظر آ رہا تھا، ابھی یہ سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی وہی ہیں جو سیلاب کی مٹی سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں آپ کو ایک الیکٹرک پول، بجلی کا کھمبا ٹوٹا پھوٹا بالکل ایسے دورا ہوا یہاں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے لوگ اپنی گاڑیاں لے کے، رکشے لے کے یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہاں سے بہت قیمتی چیزیں بھی مل رہی ہیں۔ اور یہ نیچے دو بھائی ہیں جنہوں نے جال لگائے ہوئے مچھلی پکڑ رہے ہیں۔ یہ دور سے دیکھیں جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اور سورج بھی اسی سائڈ پر ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں تو پہاڑ سوات کے بالکل سائڈ پر ہے، اور بیچ میں وادی ٹائپ کی مطلب کہ جگہ ہے، میدانی ایریا ہے، اس لیے اس کو وادی سوات کہا جاتا ہے۔ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ لڑکے فشنگ کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ وادی سوات ہے۔ وہ اب سامنے آپ کو ساری آبادی اور ہوٹل وغیرہ نظر آ رہے ہیں، تو باقی کا یہ بیچ کا پورا ایریا جو ہے وہ میدانی ٹائپ سا ہے۔ تو اچھی جگہ، بہت اچھی جگہ، مجھے بہت اچھی لگی، کافی اچھا، مطلب آپ کو چاروں طرف پہاڑ بھی نظر آتے ہیں اور بیچ میں بالکل سیدھا میدانی ایریا بھی ہے۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ دریا بہت چوڑا ہے، چوڑائی اس کی بہت زیادہ ہے، تو یہاں سے بھی دیکھیں یہ دریا بہت چوڑا ہے۔ اور یہ اب میں ایک ہوٹل پہ آیا ہوں، یہ دیکھیں اس میں پانی یہاں مین روڈ تک آیا تھا، یہ سامنے بحرین روڈ جا رہا ہے، تو پانی یہاں ہوٹل کی مین روڈ پر، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ روڈ سے اتر کر دوسری سائڈ پہ بھی گیا تھا۔ تو یہ حالانکہ دریائے سوات صاف پانی کا ہے، لیکن یہ دیکھیں سیلاب کی مٹی سے یہ نیچے سارا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ مٹی جب خشک ہوئی تو کیسے کریک پڑیں۔ یہ جو بیٹھنے کی لوگوں کی باہر اوپن ایریا میں بیٹھنے کے لیے وہ جو چھتری سی بنائی ہوئی ہے وہ بھی ٹوٹ گئی، اور یہ دیکھیں یہ ساتھ سے پورا ایریا ان کی یہاں ریلنگ لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اور یہ ساتھ کھڑے ہوئے لڑکے، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایریا ہے یہ سارا یہاں پہ ریلنگ لگی ہوئی تھی وہ گر گئی، اور وہ جو سامنے آپ کو روم بتایا وہ بھی آدھا گر گیا۔ تو یہاں سے بھی آپ کو اب اندازہ ہوگا کہ اب تو میں دریا کے بالکل قریب کھڑا ہوں، تو یہاں دریا گہرا کم ہے اور چوڑائی اس کی بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے دریا میں جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو دیکھیں سامنے آدھا وہ ٹوٹا ہوا، تو ظاہری بات ہے پانی یہاں تک پہنچا ہے تو اس لیے وہ ٹوٹا ہے، تو اسی وجہ سے یہ خطرناک بھی ہے۔ حالانکہ دریائے سندھ میں جو مطلب پنجاب کا کافی سارا ایریا اس میں شامل ہوتا ہے، میاں والی سے آگے تک، ڈیرہ اسماعیل خان تک آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں وہ پہاڑوں کے بیچ میں چلتا ہے اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ گہرائی بہت کم ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ نقصان بھی زیادہ ہوا اس پر۔ اور ایسی پوزیشن آگے جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے اور سندھ کا ایریا، وہاں بھی یہی پوزیشن ہے، دریا کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، گہرائی کم ہے، تو جب بھی اس میں زیادہ پانی آتا ہے تو وہ پانی دریا سے نکل کے ساتھ کی آبادیوں میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس روم کے میں بالکل قریب آیا ہوں، اور یہاں اگر مجھے ایک چیز کا اور اندازہ ہوا کہ یہ روم تو ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے، یہاں سے جو ریلنگ ٹوٹی تھی وہ بھی کافی زیادہ مطلب کہ آخر تک ٹوٹ گئی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پانی صاف ہے، اس طرح کا نہیں مٹی والا جو سیلاب کا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ریلنگ یہاں سے ٹوٹی ہے پوری ایسے لائن آگے طرف تھی، یہ جو میں انگلی سے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پوری لائن ادھر سے نکل ہی گئی، تو وہ آگے والے سامنے جو روم نظر آ رہا ہے اس کے بھی نیچے سے ساری بنیاد نکل گئی، لیکن وہ ابھی تک گرا نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں پانی کتنا زیادہ تھا اور لوگوں نے سروائیو کیسے کیا ہوگا۔ اور یہ جو پنجاب میں پانی آیا تھا اس کی تو پہلے سے اطلاع ہو گئی تھی،
لیکن یہ جو پہاڑوں سے ان وادیوں میں پانی آتا ہے وہ بالکل بھی نہیں پتہ لگتا. ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں بحرین روڈ پر ہی, آگے بھی دیکھتے ہیں. یہ سب سے اچھی جو چیز مجھے یہاں کی لگی ہے, دیکھیں روڈ بالکل صاف ستھرا ہے, کارپیٹڈ روڈ ہے اور بہت صاف ستھرا ہے. اور یہ جو یہاں پہ زیادہ تر ہوٹل ہی ہیں روڈ کے ساتھ ساتھ. تو اب کرتے ہیں واپسی, تو راستے میں پھر ایک اور جگہ سٹاپ کر کے آپ سے بات ہوتی ہے. جی دوستو, ابھی میں سوات سے واپس آ رہا ہوں بائک پہ, اور یہ راستے میں آپ سین دیکھیں کتنا زبردست سین ہے. یہ پہاڑ ہیں, یہ ساتھ اوپر جگہ دیکھیں. تو سب سے پیاری چیز جو ہے وہ یہ والی ہے, اسے کہتے ہیں وادی. دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ پورا ایریا جو ہے یہ آبادی ہے, گاریں لوگوں کے. اور کیمرہ ظاہری بات ہے اس لیول کا تو نہیں ہوتا, لیکن جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی بہترین اور کمال کا ہے. زوم کر کے دیکھیں. یہ آپ دیکھیں سامنے جو آپ کو لائن سی نظر آ رہی پہاڑ کے نیچے, یہ روڈ آ رہی ہے, وہاں سے یہ ساری گاڑیاں چل رہی ہیں, اور اوپر پہاڑی کے اوپر چاند, اور یہ نیچے روشنیاں. کیا ہی مزے کا منظر ہے. یقین مانے دل کرتا ہے کہ یہیں بیٹھو. ابھی رات کے کوئی 10-11 بجنے والے ہیں, تو میں یہاں پر بیٹھا ہوں. تو اب ٹائم بھی ایسا ہے کہ گھر جانا بھی ضروری ہے, نہیں تو دل کرتا ہے کہ یہیں پہ بندہ بیٹھا رہے. اور میں بھی یہاں کھڑا ہوں تو اور بھی پیچھے فیملیز آ کر رکی ہیں. تو دوستو اب ہو گئی دیر, تو اب میں سیدھا بائک پہ بیٹھوں گا اور گھر جاؤں گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.